अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशनाज। प्रोग्राम के इब्तिदा में ही प्रोटोकॉल के मुताबिक हम मेहमानों को तारुफ कराए देते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से राना मुबशर साहब और अतर कासमी हमें आज के शो में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सैयद इमरान शफकत साहब और लाहौर स्टूडियो से मेरे हमरा नसीरुद्दीन खान नैयर साहब भी हैं, जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के ऊपर अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। तो ये है बहरानों में खुद कफील मुल्क पाकिस्तान, जिसमें जो नाअहल और गलत फ़ैसले हैं उनके तहत एक नया जो तूफ़ान है वो सर उठा रहा है और उसकी सूरत हमें गलियों में और चौराहों पे और हर जगह दिखाई दे रही है। बिजली की कीमतों में इजाफे को लेकर आवाम सड़कों पर है और इसे शायद गैर सियासी एहतजाज कहा जा सकता है। आवाम बिलबिला उठे हैं जब उन्हें अपना तो कोई नुमाइंदा दिखाई नहीं दिया, लेकिन इन बिल्स को लेकर वो सड़कों पर हैं और यही वजह है कि निगरान हुकूमत सर खुजाने पर मजबूर हुई है। और अभी तो पार डिवीज़न से उन्होंने ब्रीफिंग्स वगैरह ली हैं। इस पर फैसला कब तक आता है, ये अपनी जगह पर एक अहम सवाल है। और जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा मुल्क दो आइज़ में के शिकंजे में है इस वक्त। एक आई के हैं, उनके जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स की ज़ीनत है, उस पर भी फ़ैसला नहीं आया। आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो नहीं आ सका। और दूसरी तरफ IPPs हैं जो मुल्क को इस बहरान में धकेलने के ज़िम्मेदार हैं किसी हद तक। और दूसरी तरफ हम अब ये भी देखेंगे आज के शो में, इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि अगले महीने के इब्तिदा में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एंटीसिपेटेड है, उसको लेकर क्या कुछ निगरानों के गले पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंंगे आज की इस्लामाबाद हाई वाली समाअत की, जिसमें ये इम्प्रेशन आया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला देखना है। इसमें जब लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से कहा गया कि मुलाकात वाली दरख्वास्त पर ऑर्डर करें, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी बात कही जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी बाकायदा एक तरह से एतराज़ किया। जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है आज वैसे ही सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त तय हो जाएगी, यानी उस पर कोई ना कोई फ़ैसला आ जाएगा। मुझे नैयर साहब आपसे ये जानना है, इसके बाद हम फर्दर इस पर भी बात करेंगे, दीगर मामलात पे भी। मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि फ़ैसला आज महफूज हो गया, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आ जाएगा, ये फ़ैसला महफूज क्यों होता है नैयर साहब? एक्सपेक्टेशन कहाँ से पैदा होती है? प्रोसीडिंग्स के दौरान जो कमेंट्स होते हैं, अगर ये जज साहबान मेहरबानी फरमाएं और कमेंट्स कम कर दें तो स्पेकुलेशंस भी कम पड़ जाएं। आम हालात में फ़ैसले इल्तवा में चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट एक बार हुक्म दे दे कि आज लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पिटीशन पे फ़ैसला करे 1 बजे तक, वरना 2 बजे तक हम करेंगे, वो नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा फ़ैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम मुनासिब समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले इस पे फ़ैसला करे। फिर एक दिन हियरिंग नहीं हुई, फिर एक दिन इलेक्शन कमीशन के कौंसल ने डेट जब मांगी तो जज साहब मोतरज़ भी हुए, लेकिन इल्तवा दे दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। आज जब हियरिंग मुकम्मल हो रही थी तो 2 बार ये इम्प्रेशन दिया गया कि आज डिसाइड हो जाएगा। सारा दिन तकरीबन हर चैनल पे ये टिकर चलता रहा कि कुछ देर बाद आज शाम तक, तो फिर उम्मीदें बांध के फिर तोड़ देना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के वकील, उनके दलाइल अच्छे थे, लतीफ़ खोसा साहब ने जो एतराज़ात उठाए थे या निकात उठाए थे उनके जवाब उन्होंने तसल्ली बख्श दिए, तो अदालत की राय या फैसला तब्दील होने का कोई तासुर आ सकता मेरी था? नाक़िस अक्ल में जो क्वेश्चन होता है सज़ा की मुअत्तली का, जी, ये इंतहाई मुख्तसर बुनियादों पर होता है। यही बात चीफ जस्टिस ने भी आज कही। अपील का फैसला और बात है जी, अपील में तमाम लॉ पॉइंट्स, तमाम फैक्ट्स, तमाम एविडेंस, हर इरेगुलरिटी को देखा जाता है। इन जैसे मुकदमात में जहां सबसे बड़ी ग्राउंड ही शॉर्ट सेंटेंस होती है, हाँ, बजाते खुद एक ग्राउंड है कि सेंटेंस सस्पेंड कर दी जाए विदाउट टचिंग द मेरिट्स। और अगर आप मेरिट टच भी करें तो ये एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है, डिटेल्ड स्क्रूटनी पे कभी कोर्ट्स नहीं जाती, क्योंकि उससे तो फिर सारी अच्छा, शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं आ सकता था इस केस का नैयर साहब? ये उनकी डिस्क्रिशन, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन बात वही है, अगर वो बुदराने हमारी अदलिया पहले ही बहुत सारी तनकीद का निशाना महज इस वजह से बनती है कि बदराने समात ऐसे रिमार्क्स दे दिए जाते हैं कि लोग समझते हैं कि अभी ये फैसला आने वाला है। अच्छा, जब वो प्रेडिक्शन या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फिर काउंटर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। फिर काउंटर क्रिटिसिज्म शुरू होता है
تو پھر وزارت قانون بھی میدان میں آ جاتی ہے کہ تنقید نہ کریں, دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں. بالکل عدلیہ پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے, لیکن ٹھیک ہے عدلیہ کے ذمہ دار جو ہیں اراکین, بالخصوص ایسے عہدوں پہ فائز, انہیں بھی اتنا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کا کوئی امکان باقی نہ رہے. اگر وہ یہ کہنے کی بجائے کہ فیصلہ آج ہو جائے گا یا فیصلہ آج سنا دیا قیاس جائے رائیوں سے گریز کرنا چاہیے, بالکل تو ٹھیک یہ ہے. کہہ دیتے کہ آرڈر ٹمارو, ہاں لیکن اس میں نا آرڈر شیل بی اناؤنس ٹمارو, ہاں بالکل, یہ صرف اتنا کہہ کے اٹھ جاتے کہ ججمنٹ ریزرو, تب بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اچھا تر اس میں نا یہ امپریشن پہلے سے سیٹ ہے جو شاید وکلا کی جانب سے بنایا گیا ہے کہ سزا معطل ہو جائے گی. وہ جس تیزی کے ساتھ فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے, اور آج تو باقاعدہ ان جج صاحب کے حوالے سے جب بات ہونے لگی تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرف نہ جائیں. جی بالکل نہیں سر, میں ذرا اطہر سے صرف ایک کوشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پاسبلٹی یہ تھی کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 سینیریوز ہیں نا, یا سزا معطل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اگر نہیں بھی ہوگی یا نہ بھی ہوتی تو سپریم کورٹ اس پہ کر سکتی تھی کچھ نہ کچھ, لیکن اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بھی ایک ہفتے کے لیے کاز لسٹ میں مقدمات کی سماعت نہیں کر رہے. تو کیا کل 2 سینیریوز آپ کے خیال میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور ان پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کا یہ مقدمہ ہے, اس دن لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج, ان سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح کی جو مقدمات ہیں, جو بھی نیئر صاحب بھی فرما رہے تھے, انہوں نے کہا کہ 5 سے 7 جو کوسچنز ہم کرتے تھے اور اس طرح کی سزا ہم سٹریٹ اوے معطل کر دیتے, ہم پروسیکیوشن کو سنتے ہی نہیں جتنی یہ ہے. یہ وہ خود ایک جو ماضی میں ایک جج رہ چکے ہیں وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا لمبا یہ جو مقدمہ ہے, اس کے اوپر حیرانی کا ہر کوئی اظہار کر رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنا طول دیا جا رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کو ریلیف ملے گا, سزا معطل ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے لیے یہ بہت زیادہ باعث حیرانگی ہوگا کہ اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا, اس لیے کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کو ریلیف نہ ملے. ان کو ہر حالت میں ریلیف ملنی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو اتنی دیر لگائی جا رہی ہے, اگر ریلیف نہیں ملتا اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے, پھر یہ مقدمہ جس طریقے سے چلایا گیا, جو کچھ اس میں ہوا, پھر وہ بہت ساری چیزیں کھلیں گی. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ان کو ریلیف مل جائے گا, اور اس پر یہ ہے کہ اس میں ڈیلے ہوگا. ایسی پیچیدگی آپ کے خیال میں آج کے جو آرگیومنٹس ہوئے ان کے بعد کیا ہو سکتی ہے جس کے باعث فیصلہ محفوظ کرنا پڑا, حالانکہ چیف جسٹس صاحب امپریشن دے چکے تھے کہ آج آ جانا ہے فیصلہ, کیا نقطہ ہوگا وہ؟ دیکھیں, یہ تو جو معزز عدالت نے مناسب سمجھا انہوں نے اس کے مطابق کیا. دیکھیں, عدالت کو کس طریقے سے چلانا ہے, فیصلہ کب دینا ہے, یہ اس معزز عدالت کا اختیار ہے. ہاں, ایک دفعہ جب فیصلہ آ جائے گا, وہ پبلک ڈومین میں ہوگا, پبلک پراپرٹی ہوگا, اس پہ ہم کامنٹ ضرور کر دیں گے. اور دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وزارت قانون نے ایک رد عمل بھی دیا کہ معزز چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے حوالے سے جس طرح کی سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی رہیں, جو کچھ ہوتا رہا, یہ نامناسب رویے, اور میں متعدد بار اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کے حوالے سے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی رد عمل دے گی وزارت قانون, اس لیے کہ یہ رویے مناسب نہیں ہیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اگلا کاز لسٹ کیا ہے, اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ادھر تک جائے گا ہی نہیں. کل ہی ان کو ریلیف مل جائے گا, اور ریلیف ملتے ساتھ ہی ان کو دوبارہ کسی اور مقدمے میں گرفتار بھی کر لیا جائے گا. مجھے جو اس وقت کی صورت یہ کل کی سینیریو, اس کے اوپر بالکل ٹھیک, آپ کے 2 معاملات, جو آپ کا تجزیے کے حصے ہیں, وہ دونوں بہت اہم ہے کہ فیصلے سے پہلے ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل اگر ریلیف ملتا ہے تو اس کی صورت میں ایک پولیٹیکل ایج بھی انہیں حاصل ہو جائے گا, وہ اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. میرا خیال ہے اب اس بحث کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں عوام کے مسائل کی طرف. عوام اس وقت جس شکنجے میں جکڑے ہیں, اس کو لے کر جو پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ایسے ہی فیصلوں کا حصہ رہی ہیں, وہ بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں, جو اس سے پہلے وہ فیصلے اور IMF کے ساتھ معاہدے میں شامل حال رہی ہیں. اب وہ تنقید کیسے کر رہے ہیں جب عوامی اشتعال سامنے آیا ہے, وہ سنیں ذرا ان کی رائے. ہمیں اس بات کا خدشہ ہے احتجاج کہیں فسادات میں تبدیل نہ ہو جائیں. اس حوالے سے بجلی کی قیمتوں پر فوری ریلیف کے لیے اگر اقدامات نہیں کیے گئے فوری طور پر, نہ صرف ہم ان کے احتجاج کا حصہ بننے میں مجبور ہوں گے, بلکہ ہمیں خود اس حوالے سے کسی اقدامات کا اعلان کرنا پڑے گا. ملک بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے نا, کیوس, افراتفری کا عالم ہے. لوگوں میں
اب بہت تیزی سے ایک بغاوت کا رجحان آ رہا ہے. ملک قوم سول ڈس اوبیڈینس، سول ناحکمرانی کی طرف جا رہا ہے. 60 روپے یونٹ غریب نہیں دے سکتا. 2 پنکھے چلانے والے اور 1 موٹر چلانے والے کو 35,000 بل آیا. کہاں سے پیسے دیں گے؟ اس کے علاوہ انہوں نے گروسری کرنی ہے، کھانا پینا ہے، اپنی ماں باپ کا علاج کروانا ہے. کہاں سے دیں گے وہ پیسے؟ آئرہ مجھے لوٹیں گے، ان کو لوٹیں گے. جو ٹیکسز لگائے ہیں ان کو فی الفور واپس لیا جائے. اب اپنے اخراجات کو کم کریں. 70% افراد غربت کی چکی میں مبتلا ہیں. کیا کریں پھر اپنا بل دینے کے لیے؟ قرضہ لے کر بل دیں. حکمرانی بہت زیادہ ناقص ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ حکومت میں رہتے ہیں اور ٹھیک نہیں کر پاتے. آپ مسائل گنوا دیتے ہیں حکومت سے نکلنے کے بعد، لیکن آپ نے کیا کیا اس طرف آپ نہیں آتے. میرا خیال ہے عمران شفقت صاحب کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤ. اتنی گہری ہے اس بحران کی تہ کہ ہم اگر اس کی بحث میں پڑیں گے تو کھرا ایسی جگہ جا کے نکلے گا جہاں آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، نگران حکومت اس کو لے کے بیٹھی ہے مجبوراً، ظاہر ہے احتجاج سڑکوں پہ آ گیا ہے، لیکن فیصلے ان کے کیے ہوئے نہیں ہیں جو انہیں بھگتنے پڑیں گے. کتنا ریلیف دے سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں، یہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم IMF کے پروگرام سے نہیں اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی اقدام ہوگا جو کہ وہ نہیں کر سکتے. یہ اگر ساری جمع تقسیم آپ کر کے دیکھیں تو نگران حکومت کے پاس نہ تو کوئی اس طرح کا مینڈیٹ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس اس لیول کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ بڑے فیصلے بھی کر سکیں جن کے دور رس نتائج نکلتے ہیں. بیسیکلی تو وہ ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہوتے ہیں ان کے چلانے کے لیے ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کا پریشر اتنا بڑھ چکا ہے کہ نگران حکومت کا، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ کوئی لینا دینا نہیں ان معاملات سے، اور وہ ان معاملات کا نہ کوئی تدارک کر سکتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی حل ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلو سے مٹی جھاڑنا. وہ جیسے کہہ رہے ہیں جن کو مفت بجلی دی جاتی ہے ان کو مفت بجلی کی فراہمی کا ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ان اقدامات سے فرق پڑے گا بجلی کی فی یونٹ قیمت پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی کمائی ہے کوئی نہیں. ہم وہ قوم ہیں جو فارغ بیٹھ کے کھانے والی قوم ہے، اور ہمارے ذرائع آمدن کوئی نہیں ہے. اخراجات ہمارے 124 ارب ڈالر یہ پاکستان کے اوپر غیر ملکی قرضہ ہے، اور اگلے مہینے تک جو ہمارا سرکل ڈیٹ ہے وہ 4,000 ارب روپے کے اوپر پہنچ جائے گا. جی، روپے کے اوپر. تو مطلب یہ جو کچھ ہوا ہے، اتنا کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ بڑا گریجولی ہوا ہے. لوگوں کی قوت برداشت تھی، برداشت کرتے رہے. اب لوگوں کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے. اور یہ خطرناک بات یہ ہے کہ اب کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی وہ جتنی مرضی جو زبانی جمع خرچ کر لے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑی ہو سکے، ان کو حوصلہ دے سکے، ان کو اعتماد دلا سکے، کوئی وعدہ کر سکے. اور نہ ہی لوگ شاید ان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات کے اوپر یقین کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 75 سال میں جو پاکستان کے اندر جو رولنگ سسٹم تھا، وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. یہ اس کا آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے یہ ڈاؤن فال ہے اس کا، ایک طرح سے. اور یہ چیز آگے مجھے لگتا ہے کہ اس میں شدت آئے گی، اور یہ چیز کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک ہی وقت میں بڑی خطرناک بھی ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس طرح کے کراؤڈ کو پراپر لیڈ کرنے والا، اس کو چینلائز کرنے والا نہ ہو تو پھر انارکی پھیلتی ہے، اور انارکی کسی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس نگران حکومت، اس کی تو کیپیسٹی بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس وہ اعتماد ہے جو لوگوں کے پاس منتخب حکومت کا ہوتا ہے. تو ان حالات میں مجھے یہ لگتا ہے کہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور پھر جو بھی پارٹی حکومت میں آئے اس پارٹی کو یعنی جو کہہ لیں کہ بے رحمانہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور اس بار بے رحمانہ فیصلے جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے اس سے متعلق کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ ٹیڑھ پن بنیادی جو فساد ہے، جو بنیادی خرابی ہے، وہ جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات حل نہیں ہونے والے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ رانا صاحب، اور ہم ان کی بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. جو بنیادی ٹیڑھ پن ہے ہم ان پر بات کرنے سے گھبراتے ہیں. اور ایون کہ ہم تو، ہماری اوقات تو ہے، ہم صحافی ہیں، ہماری اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ جن کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے، جو منتخب ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، جن کو لوگ ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں،
وہ اس طرح کے معاملات پہ آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے جو خیالات ہیں, آپ کے جو جذبات ہیں, وہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے میں ان تک آپ ان کے سامنے. شہباز شریف صاحب نے یہی بات کہی. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی بالکل اپنی جگہ درست ہے, لیکن جب اگر صرف بجلی کے بحران کی اسپیسیفکلی بات کریں رانا صاحب, تو اس میں جب آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی بات آتی ہے نا, تو وہ پی پی دور کی بات کی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ معاہدے جو روپے میں تھے ان کو ڈالر میں کس نے کنورٹ کیا, نواز شریف صاحب کی بات آتی ہے. یعنی سرے دست تو فیصلے سیاسی شخصیات ہی کرتی ہیں نا. جو عمران شفقت صاحب نے کہا وہ تو چاہے لے کے آتے ہوں گے یا اس ملک کے نظام کو چلاتے ہیں, لیکن ایسے سیاستدان فیصلے کر جاتے ہیں جو بعد میں گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کا بھی, مرحوم, ان کا بھی ایک بیان اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے انکشافات کیا آئی پی پیز کے حوالے سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اب یکم آ رہی ہے, آپ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کی بات کرتے ہیں, اس میں انکریز ہی ایکسپیکٹڈ ہے, ڈیکریز نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بجلی کے بلز جو لوگ جلا رہے ہیں یہ لوگوں نے پے کرنے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو ریاست پاکستان کیا کرے گی؟ آئی ایم ایف معاہدے سے تو نکلنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ہوتی تو شہباز شریف صاحب نہ نکل جاتے اس سے. رانا صاحب. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ یہاں سے معاہدے ہوئے ہیں اور ان سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے. اور یہ جو سیاستدان اور خاص طور پہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اجلاس پہ اجلاس بلائی جا رہا ہے, لوگوں کی جو ہوپس ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑھ گئی ہے, اور اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ان کو تھوڑی سی تسلی مل جائے. لیکن بلیو یو می, جیسے ہی 48 آورز کا انہوں نے کہا تھا 48 آورز کے اندر اندر ہم لوگ کوئی ڈیسیژن لیں گے, 48 آورز تو ابھی ختم ہونے والے ہیں, لیکن ڈیسیژن ایز سچ ابھی تک کوئی نہیں آیا. جو ڈیسیژن نہیں آیا تو اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں لوگوں کو کہ جی تسی قسطیں پیسے دے دیو بلاں دے, اور آپ کے جو بل ہیں ان کو قسطوں میں دے دیا جائے, تو وہ بھی کوئی ایز سچ ریلیف نہیں ہوگا. اب بات رہی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو لگے ہوئے ہیں بلوں کے اندر, وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے آپ ان کو کس حد تک ختم کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. سو آپ نے ایک ڈیل کے اندر ہیں آپ, اور آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں آپ مزید 23 روپے زیادہ یونٹ بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ مزید 23 روپے یونٹ کتنا ہو جائے گا پھر 23 روپے پھر تسی کیلکولیٹ کر لو. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر آئندہ آنے والے مہینوں میں اگر آپ 23 روپے مزید یونٹ میں بڑھا دیتے ہیں تو وہ منو دسو پھر کتنے جائے گی گیم. مطلب آپ اس وقت جو لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں, عمران جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ جو احتجاج ہے ان کو لیڈ کوئی نہیں کر رہا, وچ از مور ڈینجرس, ٹھیک ہے. کیونکہ جب احتجاجوں کے آگے لیڈر نہ ہوں تو وہ پھر they go like headless chicken, وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. سو آپ اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب اس کو آپ روکیں. اگر آپ نہیں روکیں گے, آپ نے واقعی اگر ریلیف دینا ہے تو کسی طریقے سے لوگوں کو ریلیف دیں. پہلے تو لوگوں کی چیخیں نکلتی تھی, اب چیخیں بھی نہیں نکلتی, ان کی آواز ہی بند ہو گئی ہے. اور اگر آپ یہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اگر آپ 23 روپے مزید بڑھا دیں گے اگر آپ, تو پھر آپ دیکھیں کہ سچویشن کہاں پہ چلی جائے گی. سو دا بیسٹ وے آئی تھنک از کہ دیکھیں سولوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی سولوشن ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, آپ 23 روپے اور بڑھانے کی بات کریں, آپ کے پاس یقیناً معاہدے کی کچھ اور خبریں بھی ہوں گی جو ابھی تک پبلک نہیں ہو سکی. میرا کوشچن یہ ہے کہ انویسٹمنٹ فیسلٹی کاؤنسل کا بھی ایک اجلاس آج خبریں چل رہی ہیں کہ وہ ہوا ہے. جب بجلی کی یہ پرائس ہوگی تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ ملک میں معیشت صنعت کیسے چلے گی؟ دیکھیں جہاں تک صنعت کی بات ہے تو اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے یہ جو چارجز ہیں یوٹیلیٹیز کے وہ تو سوٹ نہیں کرتے ہیں. بٹ دین اگین ہم جو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جو کرتا دھرتا ہے, وہ جو معدنیات ہیں ان پہ فوکس کر کے فی الحال بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کہ اس کو فوکس کر کے اس میں جو معدنیات سارے ملک کے اندر موجود ہیں جو نہیں نکالے جا سک رہے تھے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے, ان کو نکالا جائے. مین فوکس تو وہ ہے. باقی رہے گی انویسٹمنٹ جو لوگ آ کے یہاں پہ سروسز پرووائڈ کریں گے, جیسے سول ایویشن ہو گیا یا کوئی بھی جگہ لے لیں, یا پرائیویٹائزیشن ہو گئی, ان پہ فوکس کیا ہوا ہے. سو وہ چیز جو ہے اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ پروڈکشن کی بات اگر آپ کر رہی ہیں وہ وائبل اس وقت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر آپ اپنے ہمسائے ملکوں میں دیکھیں
تو ہمسائے ملکوں میں اس وقت سچویشن ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ یوٹیلٹی کے چارجز ٹیکسز جو ہیں وہ 10-10 سال کے لیے کئی جگہوں پہ نہیں بھی ہیں. اگر آپ وہاں پہ کوئی پروڈکشن شروع کرتے ہیں تو 10-10 سال کے لیے آپ کو بالکل وہاں سے بری ذمہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹیکس بھی دیں. سو the point is کہ آپ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں. بٹ the alarming thing is کہ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو نظر آ رہی ہیں ان کے پاس کسی کے پاس بھی سولوشن نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ کسی کے پاس سولوشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو نہیں ہے ان کے پاس سولوشن. اگر سولوشن ہوتا تو صورتحال اس نہج پہ پہنچتی, چاہے کسی کو پلیز کرنے کے لیے انہوں نے فیصلے کیا یا ذاتی مفاد کے لیے, لیکن وہ کہیں اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرے. وہی بات. ہاں دیکھیں نا اکاؤنٹیبل کی بات دیکھیں نا, ابھی آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے ہم لوگ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے کہ جناب یہ CCI کی میٹنگ میں یہ ڈیسیژنز ہو گئے. آج 1 ماہ بھی نہیں گزرا اور آپ کے سامنے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اس کی جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں جی کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا. بالکل ہر معاملے کے اوپر کھلواڑ ہے, ایسے ہو گیا, ملکی مفادات عوامی مفادات کے ساتھ ایک کھلواڑ. بالکل ایکسکیوزز اب کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور یہ کس منہ سے عوام میں جائیں گے یہ اپنی جگہ پر ہم سوال ہے. عمران شفقت صاحب کہتے ہیں کہ الیکشنز میں جانا, الیکشنز میں کون کس منہ کے ساتھ جائے گا اور یہ معاملات کیسے سالو ہوں گے, اس پر بحث بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اب تو یہ امپریشن آ رہا ہے نیئر صاحب کہ جیسے یہ بجلی کا سسٹم بھی نا دیگر سسٹمز کی طرح ناقابل اصلاح ہو چکا ہے, اور ایسے میں جب آپ نے پیٹرول پرائسز بڑھانی ہے, آپ کی کرنسی بھی ویک ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو PDM جماعتیں ہیں وہ خود کو ڈسٹینس بھی کرنا شروع ہو گئی ہیں ان فیصلوں کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب نے لیے, ان کی حکومت نے لیے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا, لیکن اب عوام ڈیفالٹ ہو کے سڑکوں پہ آ چکی ہے. تو یہ کہاں جا کے سلسلہ رکے گا جس نارکی کا اشارہ کر رہے تھے فاروق ستار صاحب؟ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کچھ, نہیں ہے صاحب؟ کیا کہہ سکتے ہیں. آؤٹ گوئنگ پولیٹیکل گورنمنٹ جیسی بھی تھی, یہ دونوں جماعتیں سب سے بڑی ذمہ دار ہیں ملک میں IPPs کے سسٹم کو لانے کی. اتنی مہنگی بجلی اور پھر اس پہ کیپیسٹی پیمنٹ, جی پاکستان کی اکانومی کہاں افورڈ کرتی تھی؟ کیوں ان لوگوں میں اتنا ویژن نہیں تھا کہ ہماری ضرورت کتنی ہے اور ہمیں کتنی بجلی چاہیے اور ہمیں کن ذرائع سے بجلی چاہیے. اگر پانی سے سستی بجلی بن سکتی تھی تو سیاستدانوں نے نہیں بنائی, اور IPPs پر انحصار کیا جس میں سب کو پتہ ہے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, کسی نے دوبارہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا ان فیکٹس کو. میڈیا میں بات ہوتی رہی, کرٹکس اپنی بات کرتے رہے, لیکن جس لیول پہ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ ملک کی اکانومی پہ سب سے بڑا حملہ ان IPPs کے معاہدوں کا تھا, اور وہی 2 بڑی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں جو یہ کہہ کے چلی گئیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. آئے تو تھے سارے مسائل حل کرنے, جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. لیکن جس سسٹم میں ہمیں ڈال گئے ہیں مہنگائی کے, کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ عام آدمی کی زندگی, پہلے بھی کئی بار یہی الفاظ ہوئے کہ بد سے بدتر ہو جائے گی. اتنی زیادہ بل اتنے ریٹ پر میں نہیں سمجھتا کہ 2-3 ماہ سے زیادہ لوگ یہ بل پے کر سکیں گے. اور گیس پرائسز میں بھی اضافہ ہر چیز بڑھے گا. تو کیا IMF کے ساتھ معاہدہ ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے؟ ہر چیز نہیں, وہ یہ نہیں کر سکتے, پھر یہ اور الجھ جائیں گے. اچھا, یہ جو انٹرم گورنمنٹ کو لائے تھے کہ لمبے عرصے کے لیے خواہش تھی کہ انٹرم گورنمنٹ کو ایک مینج طریقے سے لمبے عرصے کے لیے لایا جائے. پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں انہوں نے تو 210 دن کی لیجٹمیسی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی. اب جو 90 روز کے انتخابات کی بات کرتے ہیں وہ صرف اس بات کا ہی جواب دے دیں, اگر یہ 2 دن سندھ میں حکومت اور کر لیتے تو انتخابات کی مدت کم از کم 90 سے 60 دن ہو جاتی. یہ قومی اسمبلی کو اپنے وقت پہ تحلیل ہونے دیتے تو وہ مدت ہی 90 دن سے 60 دن ہو جاتی. یہ پورا اہتمام کر کے گئے تھے کہ یہ تمام مشکل فیصلے جس میں عوام کو بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, یہ انٹرم گورنمنٹ کرنے دیں. چونکہ انٹرم گورنمنٹ یہ ایک ارینجمنٹ ہی بڑا عجیب ہے, وہ عوام میں سے نہیں ہے, عوام نے منتخب نہیں گئی ہیں, کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کس نے کس کو نامزد کیا ہے, کس نے کس کو اقتدار دیا ہے, کس نے کس کو منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے, عوامی حکومتوں پھر بھی چلیے انتخاب کے ذریعے آتی ہیں, اسمبلی کو جواب دہ ہوتی ہیں, کیبنٹ ہے,
وہی لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، عوام کو جواب دیں، نیشنل اسمبلی کو جواب دیں، پارلیمنٹ کو جواب دیں، یہ لوگ کسی کو جواب دیں. اچھا اس پہ آئی پی پیز کی بات جو بار بار کی جاتی ہے، پی ٹی آئی دور کا یہ کریڈٹ ہے نا کہ اس پہ ایک انکوائری ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. راستہ یہ نکالا گیا تھا کہ اب جتنی غریب آدمی پہ بوجھ پڑے وہ یہ 210 دن کی انٹرم گورنمنٹ اپنے اوپر لے لے، اور ہم کہیں کہ جی ہم تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے آئے تھے، چلے گئے ہیں، نئے ماحول میں الیکشنز ہوں گے. لیکن اس وقت قوم میں جو مایوسی پھیل رہی ہے، حکمران ہوش کے نوخن لیں، لوگوں کو اتنا تنگ نہ کریں، زچ نہ کریں، ان کی زندگی کو اتنا اجیرن نہ بنا دیں، ان کی مشکلات کو اتنا نہ بڑھا دیں. حکومتیں عوام کی سہولت کاری کے لیے ہوتے ہیں، حکومتیں کبھی بھی یہ پالیسیز نہیں رکھتی. برسا برس سے اس کی ایک حکومت ذمہ دار نہیں ہے. کوئی حکومت آپ مجھے بتا دیں پچھلے 75 سال میں جس نے عملاً سادگی کی پالیسی اختیار کی ہو. بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی تنخواہیں. ابھی یہ کیا فیکٹس سامنے آ رہے ہیں عوام کے سامنے اب آ رہے ہیں کہ پورا محکمہ وابڈا مفت کی بجلی لے رہا ہے. بھئی کیوں باقی سارے محکمے کام نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ سیلریڈ لوگ نہیں ہیں؟ جو ملازمین ہیں صرف ان کو بجلی دی جاتی ہے، اس طرح کے ایکسکیوزز بہت موجود ہیں سسٹم میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے. وہی وابڈا، وہی ان کے امپلائیز جو بجلی چوری نہیں روک سکتے، وہ ساتھ ملے ہوتے ہیں، تحفے میں دی جاتی ہے، وہ ساتھ ملے ہوتے ہیں اور بجلی چوری ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو لیپس کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ کی قائم کردہ کمپنیز کا. ٹھیک ہے. کئی ڈویژنز ایسے ہیں اسٹیٹسٹکس کے مطابق جہاں بجلی چوری آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور وہ بل دوسرے لوگ پے کر رہے ہیں لائن لاسز کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے. جو بیچارے اپنا بل پورا پے کرنا چاہتے ہیں وہ بل شیئر کر رہے ہیں. جو بجلی چوری حکومت نہیں روک پا رہی، حکومتی اہلکار نہیں روک پا رہے. یہ سرا کہاں سے پکڑا جائے گا؟ اطہر سے جان لیتے ہیں. اطہر، خواجہ آصف صاحب حل ہمیں بتا رہے ہیں، وہ خود حکومت میں تھے لیکن اب حکومت سے چلے گئے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں نگران حکومت کو کہ آپ 200 کے بجائے 300 یونٹ کر دیں. یہ بھی بتا دیں کہ وہ چوتھی حکومت میں تھے. ہاں چوتھی حکومت، وہ منیمم جو ریلیف یہ حکومت دے سکے گی وہ سلیبز کا ہی رد و بدل ہوگا، اس سے زیادہ اس حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب جو انتخابات میں جانے کی بات عمران شفقت صاحب نے کی، الٹیمیٹ آپ اس کا اینڈ یہی دیکھتے ہیں جو ہمیں کے پی کے ضمنی بلدیاتی الیکشن کے ریزلٹس میں بھی دکھائی دے رہا ہے. پھر تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک وشس سرکل کے اندر گول گول گھومے جا رہے ہیں. اب آج کہا جا رہا ہے ہمیں کہ بجلی چوری بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے جو ہمارے لاسز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ لوگ بل نہیں دیتے. اگر میں آپ کو پیچھے لے کے چلا جاؤں، جب میاں صاحب کی آخری حکومت تھی 90 کی دہائی میں، جس کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اس دور میں بجلی چوری روکنے کے لیے فوج کو ڈپلوائے کیا گیا تھا کہ جناب سارے معاملات وہ دیکھیں گے کیونکہ ہم سے کچھ نہیں سنبھلتا. اور پھر اس وقت دعوے کیے گئے تھے کہ جی آج کے بعد پاکستان میں بجلی چوری ختم ہو گئی ہے. اور آج تقریباً 26 سال کے بعد میں اور آپ بیٹھے ہوئے پھر وہی ان حکمرانوں کی باتیں سن رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جی بجلی چوری ہو رہی ہے. تو ہم کدھر ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے کوشچن کرنا چاہیے کہ کیا ہم کوئی مذاق ہیں؟ ہمارا ملک کوئی مذاق ہے؟ یہاں پہ حکمرانی ہوتی رہی یا مذاق ہوتا رہا کہ ہر 10 دن کے بعد وہی چیز ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ سامنے آ جاتی ہے. باقی اس وقت جو آپ کے نگراں وزیر ہیں توانائی کے محمد علی صاحب، ان کی اپنی رپورٹ ہے، 2020 کی اپنی رپورٹ ہے جو پچھلی دور حکومت میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں انہوں نے کی تھی پاور سیکٹر کے اوپر آئی پی پیز کے حوالے سے، جس کو اس دور کے اندر کہا گیا تھا کہ جناب اس کو پبلک نہ کریں اور بڑے اس میں مسائل تھے. اس رپورٹ کے مطابق جناب چند آئی پی پیز نے 60 ارب روپیہ انویسٹ کیا اور 2 سے 4 سال کے دوران 400 ارب روپیہ منافع کمایا. بہت ساری چیزیں آپ کی ڈالر انڈیکس تھیں، مطلب ابھی بھی آپ کے 2015 کے بعد جو معاہدے ہوئے وہ ڈالر انڈیکس ہیں، ان میں سے کچھ کہ وہ ڈالر سے جڑے ہوئے ہیں، آپ نے ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. وہ تو 2021 کے اندر اس وقت کی حکومت نے ری نیگوشیٹ کچھ معاہدے کی اور اب آپ روپے میں پیمنٹ کرتے ہیں، نہیں تو بات کہیں سے کہیں چلی جانی تھی. ابھی جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 23 روپے بڑھنا ہے، پھر شاید 63 روپے بڑھتا. تو ایشو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح مسائل حل ہوں گے. مسائل جنہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں ان کا کام ہے، انہوں نے حل کرنے ہیں اور وہ آئیں گے انتخابات کے ذریعے. موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، نہ یہ کسی کو ریلیف دے سکتے ہیں نہ کچھ. یہ روز ایک بریفنگ لیا کریں کہ ہم کتنی جلدی الیکشنز کروا سکتے ہیں. بریفنگ لیں، الیکشنز کروائیں، گھر جائیں، جو عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے وہ آ کے ان کو کام کرنے دیں. اور اس ملک کے مسائل کا جو حل ہے وہ آئین پاکستان اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے
اس سے آپ کو ملے گا. باقی سارے یہ جو باتیں ہیں, یہ شعر و شاعری یقین کیجئے 75 برس سے ہم سن رہے ہیں, اور ان ایسے شعر سن کے صنم تراشے بھی گئے, صنم توڑے بھی گئے, بہت کچھ ہوا, لیکن یقین کیجئے جب تک ہم بیک ٹو دا بیسکس پہ نہیں آئیں گے تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے. اور آپ اپنے دام میں صیاد بھی نہیں آ سکے گا, سچویشن اسی طرف جا رہی ہے. کم از کم یہ نگران حکومت اتنا تو کر سکتی ہے کہ نظام کی خرابیوں کا اعتراف کرے اور برملا کرے, اور ذمہ داران کا تعین بھی کم از کم نام لینے کی حد تک تو ضرور کیا جائے. آتے ہیں بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. کچھ منٹس ہمارے پاس باقی ہیں شو کی کلوزنگ میں, اور اس میں عمران شفقت صاحب آپ نے انتخابات کی بات کی, اور میرا خیال ہے پارٹیز اس کے لیے گیئر اپ بھی کر رہی ہیں, اسی لیے وہ عوامی پسند کا بیانیہ ڈیولپ کر رہی ہیں, اور ہم نے اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا یو ٹرن دیکھا کہ صدر صاحب کو تاریخ دینے کا اختیار ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم CEC کے اجلاس میں اعتزاز احسن صاحب کی شرکت. کیا موڈ بن رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے بندوبست کر کے گئیں کہ انتخابات ذرا تاخیر کی سے ہوں, اور 2 کام تھے ان کے نزدیک کہ بڑے سخت فیصلے یہ نگران حکومتیں کر جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیئرمین PTI کا جو معاملہ ہے وہ بھی کسی طرف لگ جائے. تو جنہوں نے وہ چیزیں پیدا کی تھیں وہ ان کو سمیٹ لیں. تو لیکن اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, اور اس وجہ سے وہ یو ٹرن سارے کے سارے ہیں. ادروائز تو یہ سب کے سب سے پیج کے اوپر تھے, اور میرا خیال ہے کسی نہ کسی یقین دہانی کی وجہ سے کہ آپ کو یہ دیا جائے گا, فلاں کو یہ دیا جائے گا, یوں کر کے چلے گا. تو اس طرح کے کوئی معاملات تھے جو بظاہر نظر آ رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ وقت کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے, اور پاکستان کے ساتھ بڑے تجربات ہم نے کر کے دیکھ لیے. اب اگر کوئی تجربہ بھاری پڑ چکا ہے پاکستان کے وہ لوگ جن کو یہ قوم پار رہی ہے, آلموسٹ پاکستان کے جو سروس کے اوپر تھے لوگ, وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں ایک طرح سے. تو اب ان کو میرا خیال ہے کہ صرف اپنے کام کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور یہ جو جس طرح لوگ اب باہر نکل آئے ہیں, یہ صرف ابھی ایک بجلی والا معاملہ ہے, اور جوں لوگوں کا شعور بڑھے گا, اور میرا خیال ہے شعور والی بات نہیں ہے, تو اب اگر اس طرف بھی لوگوں کا دھیان ہو گیا, وہ انفارمیشن کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ آنا شروع ہو گئی, تو مشکل بڑھ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے کام کے اوپر توجہ دیں. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں رضاکارانہ طور پر جتنے مراعات یافتہ طبقات ہیں ان کی قربانی کا وقت اب آ گیا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر کہیں کہ بھائی اتنے ہماری مراعات اس میں سے اتنی کٹوتی کر دو, ورنہ تو گڑبڑ ہو جائے گی, ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں, اور پھر آپ ریاست کی یا آپ عوام کی سروس کے لیے آپ کے پاس ایک انتظامی اختیارات ہیں, آپ ملک کے والی وارث بنے بیٹھے ہیں. تو بالکل ٹھیک, سمجھ آ گئی. اور ایسے میں ایسے لگتا ہے رانا صاحب جیسے گیج نہیں کر سکی وہ پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, اور اس میں سب سے زیادہ ملبہ نون لیگ کو فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی خود کو ڈسٹینس کر رہی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کی پرائس نون لیگ کو ہی پے کرنی پڑے گی. آنے والے دنوں میں کوئی تحریک چلتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ تحریک تو میرے خیال میں نہیں مجھے نظر آتی, بٹ دین اگین اس قسم کے احتجاج مجھے زور پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تحریک نہیں نظر آتی. تحریک از سم تھنگ ڈفرینٹ, وہ مجھے نظر نہیں آتی. باقی رہے گی بات پیپلز پارٹی کی, تو دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی حد تک ہاتھ ہو گیا ہے, اور وہ اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے کئی لوگوں کے خلاف کئی لوگ جو ہے ECL پہ ڈال دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان منسٹریز میں جہاں پہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, JUI کے لوگ پہلے رہے ہیں 16 ماہ, اور 16 مہینوں کے اندر جہاں پہ رہے وہاں پہ ان کے بندے لگائے جائیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, وہ بھی نہیں ہوا. اچھا, لیکن ECL پہ نام ڈالنا لڑائی کے بعد والا موقع نہیں ہے رانا صاحب. یہ تو آپ ایک غلط اقدام پہ ایک اور غلط اقدام کر رہے ہیں. دین اینڈ دیئر اگر محاسبہ ہو سکے جب وہ سیٹوں پہ موجود ہوتے ہیں, کرسیوں پہ, تو تب بھی بات بنتی ہے. پھر عائشہ جی تسی پوچھ لو, اتنے جا کے میرے کو رانا صاحب میں تانوں ہی پوچھ سکتی ہوں جب تک تسی کرسی تے بیٹھے ہو, یا میں اپنے باقی اینالسٹ کو پوچھ سکتی ہوں. اس سے زیادہ کی میری مجال نہیں, اور شاید پاکستانی عوام کی بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے